अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन हज़रात, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। जैसा कि हदीस पाक है, इसके रावी हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु है। जब हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ ले गए मुल्क शाम, तो मुल्क शाम पहुँचने पर लोगों ने आपसे अर्ज़ की कि ए सहाबी रसूल, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी, आपने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की है। आप एक काम करें कि आप हमें अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की कोई ऐसी हदीस सुनाएं जिस पर हम अमल करके निजात पाएं। अब बहुत ध्यान से सुनना आप लोग भी, कि सुनने वाले बहुत तवील बात नहीं सुन रहे थे, बल्कि कोई मुख्तसर और बहुत जामे उन्हें कोई मजमून चाहिए था। यूं तो मेरे आका अलैहिस्सलाम की हर बात ही जामे है। हुजूर ने जहां जो बात कही है उस बात का कोई जवाब ही नहीं है। मेरे इमाम फरमाते हैं, फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बा नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। हुजूर ने जब बातें कही है तो उनकी बातों का क्या कहना। आज भी आका अलैहिस्सलाम की हदीस पढ़ी जाती है तो इंसान पर एक अजीब सा कैफ छा जाता है। जब दूसरों की जबान से गुफ्तगुए मुस्तफ़ा सुनी जाती है तो ऐसा कैफ आता है। जब वो अपनी जबान से खुद अपनी बात करते होंगे तो उस वक्त तो कैफ व सुरूर का आलम क्या होता होगा। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला से अहले शाम ने कहा, ए अबू हुरैरा, आप आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हमें ऐसी हदीस सुनाएं कि जिस पे अमल करके हम निजात पाएं। अब यानी कि सुना तो बहुत था हज़रत अबू हुरैरा ने, लेकिन अब कोई ऐसी रिवायत उसमें से निकालना है जो मुख्तसर भी हो और लोगों के लिए राह निजात भी हो। अल्लाह अकबर। सैयदना अबू हुरैरा गोया के अपने हाफजे पर जो है वो जोर देने लगे कि मेरे पास जो जखीरा हदीस का मेरे हाफजे के अंदर है उनमें से कोई एक इनको सुनाना है। लेकिन रिवायतों में आता है, रावी बयान करते हैं कि जैसे ही हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला को वो हदीस याद आई, वो जिसको बयान करना चाहते थे, हजरत अबू हुरैरा सिर्फ हदीस का मजमून याद करके बेहोश होकर जमीन पे गिर जाते हैं। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि मजमून हदीस याद करके हजरत अबू हुरैरा जमीन पे गिर गए। जब आपको होश आया, लोगों ने पूछा, ए अबू हुरैरा क्या बात है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, जिस हदीस को सुनने की तुम बात करते हो उसका मजमून मेरे जहन में आया तो इसीलिए मुझ पर गशी तारी हो गई। और फिर अब हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु हदीस बयान करते हैं। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ अहले शाम, तुम मेरे नबी का फरमान सुनना चाहते हो तो सुनो। क़यामत के दिन के बारे में हम सब के आका मौला मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहले क़यामत के दिन अल्लाह ताला 3 लोगों का हिसाब लेगा। क़यामत के दिन सबसे पहले कितनों का हिसाब होगा? 3 लोगों का। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शहीद, जो शहीद हुआ था, यानी जिसने जामे शहादत नोश किया था, शहादत से बढ़कर कोई अमल हो सकता है? इसलिए कि शहीद वो होता है जिसने अपनी जान अल्लाह के लिए खत्म कर दी, यानी जान ही दे दी उसने। शहीद ने, कुर्बानी में तो हम जानवर की गर्दन पे छुरी चलाते हैं, शहीद ने तो अल्लाह के लिए अपनी गर्दन पेश कर दी। शहीद ने अपनी गर्दन पेश कर दी। सबसे पहले शहीद आएगा और अल्लाह तबारक व ताला उस शहीद को अपनी नेमतें याद दिलाएगा। और नेमतें याद दिला करके अल्लाह ताला जब उसको अपनी नेमतें याद दिलाएगा तो पूछेगा, ऐ मेरे बंदे, मैंने तुझे इतनी नेमतें दी, अब बता तूने मेरे लिए क्या किया। शहीद अर्ज़ करेगा, मौला तू जानता है
کہ تو نے مجھے نعمت دی تو میں نے تیرے لیے اپنی جان قربان کر دی، گلا کٹا دیا، گردن کٹا دیا اور میں شہید ہو گیا، میں نے جان دے دی تیرے لیے۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے گردن نہیں کٹائی تھی کہ میں راضی ہو جاؤں، بلکہ تو نے اس لیے گردن کٹائی تھی تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں، لوگ تجھے بہادر کہیں۔ بہادر کہلانے کی وجہ سے تو نے یہ کام کیا تھا، سو وہ لوگوں نے تجھے کہہ دیا اور میں نے تجھے بہادر کہلوا دیا، اس لیے آج تیرے لیے میرے پاس نہیں ہے کچھ، اور تو نے جس کے لیے عمل کیا تھا اب جا کر کے ان سے صلہ حاصل کر لے۔ گھر کی فریج بھرنے والوں اور گھر کی فریج بھرنے کے لیے قربانی کرنے والوں، یا لوگوں کی جھوٹی شہرت کے لیے قربانی کرنے والوں، ذرا ہوش کے ناخون لو۔ یہاں تو جانور کی گردن پہ چھری ہے، وہاں تو اس نے اپنی گردن کٹائی۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، بہادر کہلانے کے لیے شہید ہوا تھا، جس کے لیے تو نے یہ کام کیا تھا جا کے ان سے صلہ حاصل کر، آج تیرے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور اللہ فرشتوں سے کہے گا اس بدبخت کو گھسیٹ کر کے جہنم میں لے جاؤ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ قربانی کا گوشت گھر میں رکھنا جائز نہیں، پورا بھی رکھ سکتے ہو، لیکن اللہ کے لیے تو کوئی قربانی کرے۔ قربانی کا جانور آنے کے بعد خود ہی سے بتاتے پھرتے ہو کہ اتنے کا لائے اور اتنے کا لائے، پوچھا کس نے تھا اتنے کا لائے ہو، اور کتنے کا بھی لائے ہو اس کو پسند آ جائے تو کامیاب ہے، ورنہ اور گوشت کی سوا کیا ہے۔ اس کا چرچا مت کرو کہ آپ قربانی کتنے کی کریں، اس لیے کہ کبھی کبھی وہ بہت چھوٹوں کی بھی قبول کر لیتا ہے، بہت چھوٹی قربانیاں بھی وہ قبول کر لیتا ہے، وہ بہت بڑی بڑی بھی رد کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر صحابہ سے فرمایا کہ آج اسلام کو پیسوں کی اور چندے کی ضرورت ہے، سو لاؤ۔ اللہ نے جس کو جتنی حیثیت دی۔ ایک بوڑھی عورت کو پتا چلا کہ اللہ کے رسول نے اسلام کے لیے کچھ طلب فرمایا ہے، تو اس نے ایک یہودی کے گھر جا کر اس سے کہا کہ چند سیر کھجورے مجھے قرض دے دے، میں تجھے لوٹا دوں گی چرخہ کاٹ کے۔ اور جب وہ کھجورے لے کر کے آئی تو سرکار کے ہاتھوں میں دے دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جتنا یہ ڈھیر لگا ہے نا چندے کا، اس کی دو دو کھجوریں سارے ڈھیر پہ رکھ دو۔ کمیت میں زیادہ نہیں تھی وہ، یعنی کوانٹیٹی میں زیادہ نہیں تھی، بہت مختصر سی کھجوریں تھی، لیکن سب کے صدقے پر، سب کے چندے پر اس کا چندہ ملا کر کے رکھا گیا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ سب کا ایک ایک جگہ رکھا اور اس کا سب پر پھیلا دیا؟ حضور نے فرمایا اس بڑھیا کا اخلاص اتنا ہے کہ اس کے صدقے میں اللہ نے سب کا قبول کر لیا ہے۔ بات کوانٹیٹی کی نہیں ہے، کوالٹی کی ہے، بات کوالٹی کی ہے۔ اگر آپ 70,000 کا جانور بھی خرید کر کے لائیں، نیت اچھی نہیں ہے تو آپ 7,000 والے سے آگے نہیں بڑھ سکتے، اور 7,000 والے کی نیت اچھی ہے تو وہ 70,000 والے سے آگے ضرور بڑھ جائے۔ نیت بہت اچھی ہونی چاہیے، نیت کے اندر کوالٹی ہونی چاہیے۔ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ شہید ہوگا، شہادت کے بعد بھی اس کو جہنم میں لے جایا جائے۔ پھر فرماتے ہیں ایک دوسرا بندہ اللہ کی بارگاہ میں آئے، اور آنے کے بعد وہ بندہ جب حاضر ہوگا تو اللہ رب العزت اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، اور جب اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا تو اللہ فرمائے گا کہ بندے تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو وہ جواب دے گا مولا میں نے علم حاصل کیا، علم پڑھا، اور علم سے میں نے خوب خدمت کی، تلاوت قرآن کی اور پڑھایا، سب کچھ کیا، اپنا وقت دیا، وقت لگایا۔
اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو اس لیے تقریریں کرتا تھا، علم پڑھاتا تھا، خطابت کرتا تھا، تلاوت کرتا تھا کہ لوگ تجھے عالم کہے، قاری کہے، سو تجھے کہلوا دیا گیا۔ آج تیرے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، جن کے لیے کیا تھا انہی سے صلہ مان۔ اور اللہ فرمائے گا اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ۔ یعنی جس نے علم پڑھایا تھا، رات رات بھر مطالعہ کیا تھا، دن دن بھر لوگوں کے درمیان جا کر کے علوم حاصل کیے تھے، علم حاصل کیا تھا، لوگوں کے پاس سیکھا بھی تھا، سکھایا بھی تھا، تلاوتیں بھی کی تھی، لیکن اس کو وہاں کوئی صلہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ اللہ کی رضا نہیں تھی، نیت اچھی نہیں تھی۔ آج آپ دیکھیں کہ ہماری نیتیں کہاں تک مخلص ہے، ہماری نیتوں میں کہاں تک اخلاص ہے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ جینا بھی اللہ کے لیے اور مرنا بھی اللہ کے لیے۔ یہاں تو چند تھوڑی بہت عبادت بھی اللہ کے لیے نہیں کر سکتے، بلکہ حد تو یہ ہے کہ لوگ جنازے میں بھی جاتے ہیں تو اللہ کے لیے نہیں جاتے۔ حد تو یہ ہے کہ لوگ الیاذ باللہ جمعہ کی نماز میں بھی آتے ہیں تو لوگ سوچتے ہیں کہ کچھ لوگ مجھے دیکھ لیں کہ میں بھی مسجد میں آیا۔ میں بھی عیدگاہ میں آیا ہوں، میں بھی حج کے لیے جا رہا ہوں، میں بھی عمرہ کے لیے جا رہا ہوں، قربانی میں بھی کر رہا ہوں، روزے میں بھی رکھ رہا ہوں، وظیفے میں بھی پڑھ رہا ہوں۔ سوچو کتنا بڑا سودا، کتنی گھٹیا قیمت پہ لوگ بیچ رہے ہیں۔ عبادت اللہ کی ہے، صلہ انسان سے لینا ہے، اور انسان کی اوقات کیا ہے کہ انسان کسی انسان کو صلہ دے سکے۔ اللہ کی عزت کی قسم، ایک مرتبہ لفظ اللہ کہنے کا صلہ پوری کائنات نہیں ہو سکتی۔ اس کا نام زبان پر آیا، اس کا صلہ کائنات کی تمام نعمت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی عبادت کا صلہ اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ تو بندوں کو چاہیے کہ بندے جب اللہ کی عبادت کریں تو نیت خالص کریں اور سوچے کہ بس اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اسی لیے تو جنگ تبوک کے اندر جن صحابہ نے شرکت کی، جنگ تبوک کے اندر جو صحابہ شریک ہوئے تھے ان کو جیش الاسرت کہا جاتا ہے، تنگی والے فوجی۔ بلکہ وہ تنگی کا حال یہ تھا جنگ تبوک کے اندر، مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ ایک ایک کھجور کو 8 مجاہدین استعمال کرتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم کے حوالے سے بیان ہوتا ہے کہ وہ ان کی باری جب آتی تھی کھجور کھانے کی تو چوس کر کے دوسرے کو دے دیتے تھے، کھاتے نہیں تھے کہ ایک کھجور نے تو 8 لوگوں میں استعمال کرنا ہے تو آخر ملے گا کتنا، تو چوس کے دے دیتے تھے اور پانی پہ اکتفا کرتے تھے۔ سفر لمبا، فوجی زیادہ، تنگی ہے، حتیٰ کہ جانوروں کو باندھنے کے لیے رسیاں نہ تھی تو کچھ خواتین نے اپنی چوٹیاں بھی کاٹ کر کے دے دی کہ اس بالوں کی رسی بنا کر کے جانور کو باندھ دینا۔ یہی وہ جنگ ہے جس میں صدیق اکبر نے پورا مال لا کے دیا، حضرت فاروق اعظم نے آدھا مال لا کر کے دیا۔ بڑی تفصیل ہے جنگ، بہت دشواری والا سفر تھا جنگ تبوک کا۔ ایک صحابی نے اپنے ساتھیوں کو بتایا، توجہ کریں صحابہ کا اخلاص، ایک صحابی نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ جب اللہ کے رسول کے ساتھ تبوک میں چلے تھے تو بہت دشواریاں تھی، سفر میں جگہ جگہ کٹھنائیاں تھی۔ یہ تو ان کی زبان سے نکل گیا سفر تبوک کی مشکلات، لیکن اسی بتانے پر پوری زندگی روتے تھے کہ میں نے کیوں بتایا، سفر تبوک کی مشکلات کیوں بتایا، سفر تبوک کی تکلیفیں کیوں بتایا، سفر تبوک کی مصیبتیں کیوں بتایا۔ لوگ کہتے ہیں آپ نے لوگوں کی ترغیب کے لیے بتا دیا کہ ہم نے اتنی مصیبتیں اٹھائی سفر تبوک میں تاکہ لوگوں کو بھی جذبہ پیدا ہو کہ وہ دین کی راہ میں تکلیفیں اٹھائیں۔ فرماتے ہیں میں
اس پر ڈرتا ہوں کہ میں نے جو سفر تبوک کی تکلیفیں بتائی ہے اللہ مجھ سے ناراض ہو کر کے میرا وہ سفر رد نہ کر دے اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ ضائع نہ کر دے. یہ ان کا اخلاص تھا. یعنی اللہ کی راہ میں وہ جو مصیبتیں اٹھاتے تھے اس کو بھی کسی سے بیان کرنے کو خلاف ادب تصور کرتے تھے. اللہ کے لیے جو کیا وہ اس کو چھپانا ہی چاہتے تھے. اللہ کے لیے جو کیا وہ اس کو پردے ہی میں ڈالنا چاہتے تھے تاکہ ان کا اجر ضائع نہ ہو. اور یہاں تو حال یہ ہے کہ کیا اللہ کے لیے ہے اور اس کی تشہیر تو ہونی ہی چاہیے. ابھی آپ دیکھیے گا کہ قربانیوں کے جانوروں کی تصویریں بھی واٹس ایپ پر آئے گی. قربانیاں بھی واٹس ایپ پر آئے گی. بچڑوں کا گھمانا پھرانا بھی واٹس ایپ پر آئے گا. بکروں کی تشہیر بھی واٹس ایپ پر آئے گی. کیا فکر ہے لوگوں کی؟ کیا چاہتے ہیں لوگ؟ کیا اللہ کا دیا ہوا صلہ کم ہے جو بندوں سے صلہ چاہتے ہیں؟ کیا اللہ کی دی ہوئی نعمت کم ہے جو بندوں سے صلہ چاہتے ہیں؟ ارے بندہ کیا دے گا صلہ؟ اور بندہ اگر کسی کو دے بھی تو اپنی اوقات کے مطابق دے گا. اللہ کسی کو صلہ دے تو اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے. تو جس نے اپنی شان کے مطابق دینا ہے صلہ اس سے لینا ہے. تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے. تو وہ جو علم والا بندہ ہے اللہ فرمائے گا کہ تو نے میرے لیے نہیں کیا بلکہ عالم کہلانے کے لیے کیا, علم والا کہلانے کے لیے کیا, خطیب کہلانے کے لیے کیا, ادیب کہلانے کے لیے کیا. ارشاد ہوگا اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ. حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں تیسرے بندے کو لایا جائے گا. جب وہ تیسرا بندہ آئے گا تو وہ تیسرا بندہ اللہ فرمائے گا میں نے تجھے نعمتیں دی تھی بندے بتا تو نے کیا کیا. اے بندے تو نے کیا کیا میں نے تجھے نعمتیں دی تھی. وہ عرض کرے گا مولا تو نے جو مجھے دولت دی تھی میں نے خوب لٹایا تیری راہ میں. اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے. تو اس لیے دولت خرچ کرتا تھا, پیسے نکال کر دیتا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں, سو میں نے تجھے کہلوا دیا. آج تیرے لیے میرے پاس کچھ نہیں. جن لوگوں کے لیے تو نے یہ کام کیا تھا جا کے صلہ ان سے لے لے اور اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈالا جائے. یہ حدیث جب بھی پڑھی جاتی تھی سیدنا ابو ہریرہ جب بھی پڑھتے تھے تو اتنا روتے تھے ایسا لگتا تھا جیسے کہیں روتے روتے ان کی جان نہ نکل جائے, روتے روتے ان کی روح نہ پرواز ہو جائے. لوگ دعائیں کرتے تھے کہ کاش ابو ہریرہ چپ ہو جائیں کہ پہلے 3 لوگوں کا حساب ہوگا اور تینوں کے پاس کتنے بڑے بڑے اعمال ہوں گے. ایک کے پاس شہادت, دوسرے کے پاس علم, تیسرے کے پاس سخاوت, لیکن اللہ تعالیٰ تینوں کو جہنم میں داخل فرمائے گا صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے یہ کام اللہ کے لیے نہیں کیا تھا. آج کتنا اللہ کے لیے ہو رہا ہے دیکھ لیں آپ. حج کو دیکھ لیں, زکوٰۃ کو دیکھ لیں, قربانی کو دیکھ لیں, صدقات کو دیکھ لیں, مسجدیں بنانے کو دیکھ لیں, مدرسے بنانے کو دیکھ لیں. آپ دیکھ لیجئے حضرت سیدنا داتا علی حجوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب پر چاہا تھا کہ میں اپنا نام نہ لکھوں, کشف المحجوب پر مصنف میں اپنا نام نہ لکھوں, لیکن پھر سوچا اپنا نام نہیں لکھوں گا تو کتاب غیر معتبر ہو جائے گی, پتہ نہیں کس کی ہے. تو اس ڈر سے لکھ دیا کہ معتبر ہو جائے تاکہ لوگ میری بات مان لیں, ورنہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں میری کتاب پر میرا نام لکھنے سے اللہ میرا اجر ضائع نہ کرے. بہت سارے بڑے بڑے ہمارے اسلاف ہیں, بڑے بڑے بزرگ ہیں, انہوں نے خود کتابیں لکھی, اپنا نام نہیں لکھا, اپنے شاگردوں کے نام سے منسوب کر دیا, بلکہ خود اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا انہوں نے ان کے متعلق ایک بہت بڑے عالم دین نے مجھے بتایا کہ خطبے کی کتاب انہوں نے خود لکھی مگر اس کو اپنے نام سے شائع کرانے کی بجائے اپنے شاگرد کے نام سے شائع کرا دیا. یہ اللہ والوں کی شان ہے کہ اپنے اعمال لوگوں کے نام سے شائع ہو جائیں تاکہ ضائع ہونے سے بچ جائے, کیونکہ اللہ تو دیکھ رہا ہے, صلہ تو اللہ نے دینا ہے. لیکن آج حال یہ کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ سب کا کہ اعمال ہم اپنے نام کر لیں.
اب تو حالت یہ بھی کتابیں خرید کر کے اپنے نام سے چھپائی جا رہی ہیں. لوگ لکھنے والے باصلاحیت لوگوں کو اللہ ماشاءاللہ پیسے دے دیتے اور وہ مسودہ خرید لیتے ہیں اور اپنے نام سے شائع کرا دیتے. میں کہاں اللہ والوں کی وہ ذات کہ اپنی کتابیں دوسروں کے نام سے شائع کرا دی تاکہ اجر ضائع نہ ہو، اور اب کہاں حالات یہ کہ دوسروں کی کتابیں اپنے نام سے شائع کرا دی، دوسروں کے کلام اپنے نام سے شائع کرا دی. اس کا مطلب اخلاص رخصت ہو رہا ہے. لوگوں کے نزدیک اللہ کی رضا کی اہمیت نہیں رہ گئی، لوگوں کے نزدیک رضا الہی کی اہمیت نہیں رہ گئی. اور اللہ رب العزت اپنے محبوب سے فرما رہا ہے وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. حبیب اعلان کر دیے کہ زندگی بھی خدا کے لیے ہے اور موت بھی خدا کے لیے. اور یاد رکھنا، اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کہہ رہا ہوں، جس کام میں اللہ کی رضا ہوگی یا اللہ کی رضا کی نیت ہوگی، جس کام میں اخلاص ہوگا، اس کام میں اللہ رب العزت کی رضا شامل ہوگی، تو اس میں اللہ کی طاقت اور قوت بھی شامل ہوگی. جس کام میں خلوص ہوگا، اس کام میں خدا کی طاقت بھی شامل ہوگی.